You are selected prime minister. तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा. You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है. जंग अभी जारी है, अभी हमें असल मंजिल पर पहुंचना है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान. पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम के हवाले से आज फ़ज़ा हमवार हुई जब कौमी असम्बली में बजट कसरत राय से मंजूर हो गया. आज हुकूमत को 160 वोट मिले और अपोजिशन को 119 की हिमायत सामने आई. अपोजिशन की जानिब से बजट में पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई. पिछले साल बजट में वोटिंग के वक्त हुकूमत को 179 और अपोजिशन को 148 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई थी. इस साल BNP के 2 अरकान ने, जी हाँ सिर्फ 2 अरकान ने अपोजिशन का साथ दिया और बाकी 2 अरकान ने एब्सटेन किया. हुकूमती इस्तेहकाम को ना कल ख़तरा था ना आज ख़तरा था, लेकिन आज के माहौल से कबल आपने देखा कि मुख्तलिफ आवाज़ें थी, मीडिया में थी, दूसरी जगह थी. वही मखसूस लोग जो नवंबर से के महीने में हुकूमत के जाने की गिनती बताते थे, उसके जाने के दिन बताते थे, वो इससे पहले भी कहना शुरू हो गए थे कि कोई बहुत बड़ी PTI में शायद अंदरूनी बगावत हो गई है, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जुड़ गई है और हुकूमत के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं. ऐसी कोई आसार न नज़र आने थे न नज़र आए और इस तरह से पाकिस्तान में बजट की हवाले से सियासी इस्तेहकाम की एक नई फ़ज़ा कायम हुई. लेकिन अपोजिशन भरपूर, मुतहर्रिक और ज़बरदस्त तरीके से अपना किरदार अदा करती रही और आज बजट इजलास में भी वही हुआ जैसा कि हमेशा होता है. अपोजिशन की आवाज़ें, अपोजिशन की चीख पुकार और शोर होगा नुमायाँ था. Now I put the motion to the House. Those in favor say aye. All those that say no. जो इस हक में हैं वो खड़े हो जाएं. जो मुखालिफ है वो खड़े हो जाएं. हक में 160 मेंबर खड़े हुई, मुखालिफत में 119 मेंबर खड़ी हुई. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. इस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्सेस. इन्होंने जाके हर गरीब पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है. 27% ग्रोथ कभी नहीं हो सकती. आप हमें गलत फहमी में डाल रहे हैं. ये बजट तो IMF के हेडक्वार्टर से बनकर आया है. यहाँ तो छापा लगा के पेश किया गया है. इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सनत और हुकूमत की इक़्तिसादी टीम के बहुत अहम रुकन. वफाकी बजट भी पेश किया था, भरपूर अंदाज में दिफा भी किया. जनाब हमाद अज़हर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब. ये बताइएगा कि ये बजट पेश होने के बाद मुख्तलिफ जो सेक्टर्स थे उनकी जानिब से इशारा किया गया था, उनकी किसी बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाज़ हर बजट की तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं गलती के कोई आसार नुमाया हुए थे. तो जो अब बजट आज मंजूर हुआ है, जो फाइनेंस बिल, वो बताइएगा कि उसमें जो नई चीज़ें शामिल की गई हैं, जो फीडबैक की बुनियाद पे जो इसमें जो तरामीम की गई हैं, वो चीदा क्या चीज़ें हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि बजट पास होने से 3 रोज़ पहले ही तकरीबन ECC का शायद इजलास हुआ था या एक हफ़्ता पहले, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रूव किया था. तकरीबन प्रिंट हो चुका था, हम उसे शामिल नहीं कर सके थे पहले इशात के अंदर. तो ये 2 to 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और बसेस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन के लिए हमने इंसेंटिव्स प्लेस इन किए हैं. रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स, 1% सेल्स टैक्स की ऑफ़र की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ताकि उसकी कीमत जो है वो दूसरी गाड़ियों के बराबर आ सके. जो 2 to 3 व्हीलर्स की अभी पॉलिसी दी है, गाड़ियों की हम कुछ अरसे बाद देंगे, तो वो उसको शामिल किया गया है. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसको हिस्सा बनाया गया है. पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुकी हैं. हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद तक़वियत मिले. इसके अलावा हमारी एनॉमलीज़ कमेटी थी, हमारी इसमें क्या ये फ्रेश इंसेंटिव क्या है जो बजट के बाद एडजस्टमेंट की गई है मोबाइल फ़ोन पॉलिसी में, ज़रा उसको बताइए प्लीज़. मोबाइल फ़ोन जो यहाँ लोकली बनेंगे, लोकली दस्तयाब होंगे, उनके ऊपर सेल्स टैक्स को कम किया गया है. उनके पार्ट्स की इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स को कम किया गया है. कुछ इनकम टैक्स के अंडर उन कंपनीज़ को जो स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगी उसमें
ان کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. اسی طرح الیکٹرک وہیکلز جو ہیں جو 2 to 3 ویلرز موٹر بائکس اور رکشاز وغیرہ جو الیکٹرک ہوئیں گی ان کو 17% کی بجائے 1% سیلز ٹیکس کی رجیم میں ہم لے کے جا رہے ہیں. الیکٹرک وہیکل اسپیسیفک پارٹس یعنی جو ان میں موٹریں وغیرہ لگتی ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کو بھی ختم کیا گیا ہے اور سیلز ٹیکس کو بھی ختم کیا گیا ہے, اور پھر مختلف ان کمپنیوں کے لیے اور مراد جو ہیں وہ انکم ٹیکس وغیرہ کی وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. اور بجٹ میں یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے, کچھ اس میں ریپریزنٹیشن ہوئی تھی, اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں؟ جی, کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے اس کو ریوائز کیا گیا ہے, اس کی مدت کو کم کیا گیا ہے. اسی طرح سیمنٹ کے اوپر تعمیراتی شعبے میں سیمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. پچھلے بجٹ میں ہم نے جو سیمنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 1.5 روپے کلو سے ہم 2 روپے کلو پہ لے گئے تھے. تو پہلے بجٹ میں ہم نے اسے 25 پیسے کم کیا, لیکن اس بجٹ میں ہم نے یہ ریوائزڈ بجٹ میں ہم نے مزید 25 پیسے کی اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں, جس سے کوئی 10 سے 12 روپے فی بوری فرق پڑتا ہے. تو یہ ٹوٹل ملا جلا کے کوئی 30-40 روپے کا کے جی کا فرق پڑ جائے گا اب. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسائز ڈیوٹی عموماً ان چیزوں پہ لگتی ہے جس کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے حکومت. تو ہم سیمنٹ کی کنزمپشن کو تو بالکل تعمیراتی شعبے کا یہ اہم پلر ہے, ہم ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے, اس کو کیا گیا ہے. اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے میوچل فنڈز کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس کے حوالے سے اس کے اندر ہم نے ریلیکسیشنز دی ہیں. یہ بتائیے کہ جو آپ نے اس میں بھی شکایات آئی تھی جب بجٹ پروپوزل آئے تھے, اب ہمارا جو ریوائزڈ پروپوزل ہے اس میں ریٹس اور میوچل فنڈز کے لحاظ سے کیا آلٹریشنز آئی ہیں؟ جی, جو ٹیکس کی شرح کے حساب سے انہوں نے اس میں شکایت کی تھی وہ ہم نے ریوائز کر دی ہے ان کی شکایت کے مطابق, اور مجھے یقین ہے کہ اب جو میوچل فنڈز اور ریٹس کی جو پرابلم آ رہی تھی اس انوملی کی وجہ سے, وہ انوملی ہم نے اب ریوائز بجٹ کے اندر ختم کر دی ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ وہیکلز کے حوالے سے ایف ای ڈیز وغیرہ کے ایشوز تھے, اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ کا ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے. یہ جو ڈیٹا سروسز وغیرہ کے پرووائڈرز جو ہیں ان کے لیے کچھ ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ ہمارا صاحب جو آئی ٹی سیکٹر ہے ہمارا, جو کہ بہت ہی اوور آل نگلیکٹڈ ہے, اس کے لیے کیپٹل کے بڑے مسئلے ہیں, تو آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کوئی چیز فردر ہے جو کہ ایلیبریٹ کی جا سکے؟ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر پہلے بھی کافی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس چیز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ایسا کو ہم نے نیا ٹیکس تو نہیں لگایا تھا اس سیکٹر کے اوپر, آئی ٹی سیکٹر کے اوپر. کچھ اور ٹیکسز تھے جن کو ہم نے فردر ڈاؤن ورڈز ریوائز کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ آئی ٹی سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ ایک یہ شک ڈالی گئی تھی کہ 10% جو ایف بی آر اسیس کرے گی رقم وہ جمع کرائی جائے گی, اس کا 10% اپیل کرتے وقت, اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اسی طرح کیفینیٹڈ ڈرنکس کے اوپر 13% سے ایف ای ڈی کو 25% پہ لے کے گئے تھے, اس کو ہم واپس 13% پہ لے کے آئے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس پہ ٹیکسز جو ہے اس کی شرح خاص طور پہ اتنی زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے, تو اس کو ہم واپس لے کے آئے ہیں. اس طرح مزید ہر سیکٹرز میں جو انوملیز آئی تھیں, مختلف ہمیں ریکمنڈیشنز ملی تھیں, ان میں سے کافی زیادوں کو ہم نے جہاں جہاں ہم سمجھتے تھے کہ وہ جائز شکایت ہے اور واقعی پرابلم آئے گی, اس کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹینسو ریوائز کیا ہے بجٹ, اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ ریوائز کیا ہے. آپ اس میں جو آپ کے نزدیک جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے حکومت نے ریویژن کیا ہے, جس کے سب سے زیادہ اثرات ہوں گے, وہ آپ ان ساری چیزوں میں کس کو گنتے ہیں, یا اگر اس میں ہم نے شمار نہیں کیا ہے تو وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اوور آل اس میں ہم نے سمپلیفیکیشن اور ڈیوٹی ریڈکشنز اور ٹیکسز کی ریڈکشنز کی ہے. کسی ایک سیکٹر کا کہنا تو باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی جو شکایات پہلی بل کے اندر سے مس ہو گئی تھیں ان کو دوسرے ریویژن کے اندر ڈالا گیا ہے, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. شپنگ پالیسی کے حوالے سے اس کے اندر اصلاحات لائی گئی ہیں جو پہلے بل میں نہیں تھیں. الیکٹرک وہیکل ہم پہلے بل میں کیونکہ وہ لیٹ پاس ہوا تھا ای سی سی سے ہم نہیں شامل کر سکے تھے, ان کو ہم نے شامل کیا ہے. یہ کافی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کے نزدیک
हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसका हमें मुंतज़िर है, हमारी एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ जिसकी जो कि रुक गई थी कोविड की वजह से, और जो मसाइल थे वो किस हद तक जो आप लोगों का पर्सपेक्टिव है उसमें कहाँ हालात चलते हुए नज़र आ रहे हैं? ये एक डेवलपिंग सूरत हाल है, लेकिन क्योंकि हमने बर वक्त फैसले किए थे मईशत को बहाल करने के, फ़ौरन ही हम ऑल आउट ब्लैंकेट लॉकडाउन से हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जल्दी चले गए थे, तो हमारी इंडस्ट्री की रिवाइवल भी हमें जल्दी नज़र आ रही है। जो बिजली की कंजम्पशन का डेटा है वो उसे हम देखते हैं तो हमें फ़ौरन एक विंडो मिल जाती है, तो वो नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री फौरी तौर पे जो है वो रिवाइव हो रही है, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स खुल रही हैं इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी लैग के साथ हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री का ताल्लुक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से नहीं है, वो बैरूनी इकोनॉमी से है। लेकिन वहाँ पे भी हमें अब नज़र आ रहा है कि विजिबल रिकवरी के साइंस हैं, और पीपीई के अंदर यानी जो हमने अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट, उसके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, और वहाँ से हमें एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग रीओरिएंट कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को टूवर्ड्स पीपीई मैन्युफैक्चरिंग नाउ, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो यस, एक शॉक लगा है, वो शॉक अभी भी मौजूद है, लेकिन जो हमें डेटा नज़र आ रहा है कि रिकवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा हमारा साहब ये बताइएगा, ये टेक्निकल सवाल है कि अब जबकि ये रिवाइज बजट भी आप अप्रूव हो गया, 1 जुलाई से नया फाइनेंशियल शुरू होने वाला है, तो ये बताइए कि अब इसका जो प्रोसेस होता है, जो SROs वगैरह निकलने हैं और जो इसका नोटिफिकेशंस निकलने हैं, या जिस तरीके से भी इसको डॉक्यूमेंट करना है, गेजेट करना है, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कितनी टाइम लगता है इसमें, ताकि क्लैरिटी बिल्कुल आ जाए सामने? हम कोशिश करेंगे कि इसको विद इन द नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके हम SROs और रेलिवेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो निकालना शुरू कर दें। बहुत सारे नोटिफिकेशंस तो इन द मीनवाइल हम तैयार करते रहे हैं SROs वगैरह, और ये जल्द ही आपको नज़र आएगा कि इसको हम जल्दी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है ना। अब ये सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं, अब लोग कहीं ऐसा ना हो कि इस नया साल में हफ्तों इसी का इंतज़ार करते रहें कि ये क्लियर कट आए। ये तो टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजेरियल इशू है ना, इसमें तो एफिशिएंसी दिखानी होगी FBR वगैरह को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इंशाल्लाह दिन रात हम उनके साथ बैठ के काम करेंगे, और क्योंकि इस मरतबा तो टैक्स कोई लगा नहीं नया बजट के अंदर, सिर्फ ये रिलैक्सेशंस हैं, ये रिलीफ है जिसके SROs निकालने हैं, तो ये इनकी तादाद जो है वो उसको मैनेज करना इस मरतबा FBR के लिए भी आसान है। कुछ वो पहले से भी तैयार हैं, उन्होंने SROs काफ़ी, मैंने आज देखा, तैयार किए हुए थे, वो मुझे बता रहे थे। तो इसको हम चंद दिनों के अंदर ही ये इशुएंस और नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स की तरफ हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हम्माद अजहर हमें तफसील से बता रहे थे वो तरामीम जो सामने आई हैं बजट में, बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं। आपने सुना कि जो एक्साइज ड्यूटी है सीमेंट पे वो मज़ीद कम कर दी है हुकूमत ने। आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, रीट्स के हवाले से मज़ीद तब्दीलियाँ की गई हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज में कैपिटल गेन के हवाले से तब्दीलियाँ की गई हैं, और मज़ीद कई तब्दीलियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से तब्दीलियाँ की गई हैं। और यकीनन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ हैं जो सामने आई हैं। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि चंद दिनों में इनके SROs वगैरह जो हैं वो FBR ज़रूर इशू कर देगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बजट और बजट में तरामीम और ये जो हौसला अफजा तरामीम सामने आई हैं इस पर बात करेंगे, इंडिपेंडेंट राय लेंगे। जनाब आरिफ हबीब हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल जनाब हम्माद अजहर हमें तफसील से उन तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे जो रिवाइज़ की गई हैं बजट में, और जो तब्दीलियाँ हमने देखी हैं बजट में, और एडजस्टमेंट्स हमने देखी हैं, और वो बहुत ही लंबी तफसील थी जो हम्माद अजहर साहब ने आपके साथ शेयर की, जिससे कि लगता ये है कि बहुत हद तक जो शिकायत थी हमारे बिजनेसेस को, जो बजट आया था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आई थी, या उसमें जो खामियों की निशानदेही की गई थी, उनको एडजस्ट किया गया है। यकीनन ये बहुत ही बिज़नेस फ्रेंडली बजट है, पहले भी था, अब मज़ीद हो गया है। ये वो बजट है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगा है, और यकीनन इस बजट में कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट अमरात जो हैं वो दी गई हैं इस पूरी सूरत हाल पर। और बजट के जो रिविजन्स हो चुकी हैं, आज बजट माशाल्लाह अप्रूव हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, जनाब आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। पहली चीज़ तो यह है कि आज की इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली फेडरल बजट मंजूर हो गया। यकीनन ये बिज़नेस के लिए, हमारी मईशत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की खबर मिलती है।
जी बिल्कुल, आई थिंक जब भी ये कि बजट एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट से, तो बिजनेस मैन एंड पर्टिकुलरली जो मार्केट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ महसूस करती हैं। और फिर वो अब सब लोगों को ये पता है कि अब कम से कम एक साल के लिए जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, टैक्स के लॉज क्या हैं, आपके इनकम टैक्स हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, अब उस सब लोगों के पास जो है वो चीज़ें फर्म चीज़ें आ गई हैं। एंड आई थिंक उसकी बेसिस पर वो अब सारे साल का प्लान जो है वो तमाम बिजनेसेस जो है वो कर सकेंगे। तो जबकि अब ये है कि कुछ तो हालात भी हमारी जी जी। अच्छा, आरिफ साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा बड़ी एक्सटेंसिव रिविजन्स की गई हैं उस फीडबैक की बुनियाद पे जो बिजनेसेस की जानिब से फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को दिया गया था। और अभी हमें हमाद साहब ने बहुत तफसील से बताया कि म्यूचुअल फंड्स के लिहाज रीट वाले से जो सीमेंट की FED थी उसमें मज़ीद 25 पैसे का उन्होंने जो है वो कमी कर दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिहाज से, और कई बड़ी एक्सटेंसिव रिवीजन जो हैं वो एकोमोडेट की हैं गवर्नमेंट ने अब इस रिवाइज्ड बजट में। जी कामरान भाई, ये हमेशा की ट्रेडिशन है, हर साल की ट्रेडिशन है कि जब ये बजट बिल जो है वो जब अनाउंस होता है उसके बाद जो एनोमली कमेटी बनती है और उसके बाद ये सारी जितनी भी एनोमलीज होती हैं उसके ऊपर कई के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट उनको जो है एक्सेप्ट करती है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि कई एक ऐसी चीज़ें बाकी हैं कि जो लोग चाह रहे थे कि उसमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आए, जो मैं समझता हूँ कि अभी भी बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पॉलिसी मेकर्स उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करेंगे और उनको फैसिलिटेट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये खुश आइंद बात है कि कई एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो है जो उनकी नज़र में काबिल एक्सेप्टेबल थी, तो वो उन्होंने करके और ये किया। तो आई थिंक अब जो कुछ भी सिलसिला होना था वो हो गया। अब उसके साथ आई बिलीव कि लोगों के लिए जो है वो प्लानिंग का वक्त आ जाएगा। लेकिन आरिफ साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि अभी ज़ाहिर है कि हुकूमत को रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है और टैक्सेस नए लगे नहीं हैं, पूरे गाड़ी हुकूमत का पहिया भी चलाना है, पूरा निज़ाम भी चलाना है। उस हवाले से भी सब ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और सभी बल्कि कहते हैं कि टोटली अनअटेनेबल है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर ये कंसेशंस भी सारे दिए हैं। आपको कैसा प्रॉस्पेक्ट लगता है डाउन द रोड? अब ये बजट फाइनल हो गया है, सामने आ गया है, इकॉनमी किस तरह से आगे मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको? कामरान भाई, ये तो एक मुसलमा उसूल है कि हायर टैक्स रेट से ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल नहीं होते, हायर एक्टिविटी से होते हैं। बिजनेस एक्टिविटी को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे, उसको आप बढ़ाएंगे, तो जाके आपके रेवेन्यूज जो है वो ये बढ़ेंगे। और जैसा कि अब हम आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में ये डिस्कस होता रहता है कि इस साल के रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करते हैं कि हमारा ये कोविड के हालात जो है वो कैसे रहते हैं। अगर ये कोविड के हालात इसी तरह ये जिस तरह अभी चल रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ जो है काम चलना शुरू हो गया है, उसमें बेहतरी है, इम्प्रूवमेंट है। जून के नंबर आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल बताएंगे कि पिछले महीनों के बनिस्बत ये बेहतर है। और गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि इस कोविड की वजह से जिस किस्म की इंसेंटिव्स जो है, किस किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कंसेशंस दिए गए हैं स्टेट बैंक की तरफ से भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, आई बिलीव कि वो सब जो है अगर हमारा कोविड का मामला ठीक रहा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हमारा रेवेन्यूज बढ़ेंगे। बट गवर्नमेंट के पास कामरान भाई मुझे लगता है कि दो एरियाज में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू एरिया है और वो है प्राइवेटाइजेशन में मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बजट रखा है 100 बिलियन का वो कम रखा है RLNG पावर प्लांट को देखते हुए। और दूसरा जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का और ज्यादा अमाउंट जो है वो रेज करके अपना बोझ जो है गवर्नमेंट कम कर सकती है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बढ़ेंगी और आई बिलीव कि इसमें जो है वो रेवेन्यू की रिकवरी में जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आरिफ साहब, अभी तो कंस्ट्रक्शन पैकेज रोल आउट होना है, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है, मगर अभी जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि ऑलरेडी जो सीमेंट की ऑफ टेक है, जो स्टील की ऑफ टेक है,
ریلیٹڈ انڈسٹریز کے آف ٹیک ہے وہ کووڈ کے بعد اس میں کافی حد تک بہتری آئی ہے؟ جی بہتری آئی ہے. جیسے اب سیمنٹ جو ہے، جیسے ہم ساؤتھ کے نمبرز میرے پاس ہوتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ ڈیلی 23,000 ٹن جو ہے کی سیل ہوا کرتی تھی، وہ کم ہو کے 10,000 ٹن آ گئی تھی پچھلے مہینوں میں. اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ 18,000 ٹن پر ڈے کی جو ہے وہ لفٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اس کو ابھی بھائی یہ تو آپ صرف ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں، آپ ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک نارتھ میں تو بہت ہی زیادہ بہتری ہے. آپ تو یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن نارتھ میں تو بہت بہتر ہے آف ٹیک. جی وہاں کے نمبر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہتر ہیں اور وہ بڑی مارکیٹ بھی ہے. تو وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ بھی چونکہ ہم بزنسز میں، اسٹیل میں، ریئل اسٹیٹ میں سب میں جو ہے وہ جون میں امپرومنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ کیونکہ یہ ساری جو ہے بزنسز کھلے ہیں اور بزنس کھلنے کی وجہ سے یہ ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ آگے معاملہ چلے گا تو لوگوں کا کنزیومر کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور خاص طور پہ جو یہ انٹرسٹ ریٹ میں جو کمی آئی ہے تو اس سے آئی تھنک کنزیومر فائنانس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اس سے جو ہے وہ مختلف کموڈیٹیز کی، مختلف اشیاء صرف کی جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ بڑھے گی، جس میں آئی تھنک آٹو موبائل ہے، ریئل اسٹیٹ ہے اور دوسرے جو کنزیومر گڈس ہیں اس کی بھی یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی اور چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس میں بہتری ہمیں ضرور ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج اللہ کی رضا شامل ہے. پاکستانیوں کو فخر ہے کہ آج ہمارے ازلی دشمن بھارت کی پاکستان کو مستحکم ہونے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کی سازش ناکام ہوئی. ایک بار پھر بھارتی ایجنٹوں کو منہ کی کھانی پڑی اور آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ ہونے والا دہشت گرد حملہ بری طرح سے ناکام ہو گیا. 8 منٹ کے اندر 4 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا گیا. ہمارے 3 سیکیورٹی گارڈز اور 1 پولیس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا. پاکستان کو جو مستحکم ہے، جو پاکستان دہشت گردی کی فضا سے آزاد ہوا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سالوں جو ان کے خلاف جنگ جیتی ہے، آج ماشاءاللہ وہ مزید مستحکم ہو گئی. پوری دنیا کو پیغام گیا کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ تیار ہے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو شکست فاش دے سکتا ہے. 1.5 سال میں دوسری بار بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کراچی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اب سے اس کا نشانہ چینی کانسلیٹ تھا اور اسی انداز کی وہ کارروائی تھی. لیکن آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی یہ کارروائی چند منٹوں میں ختم ہو گئی اور یقیناً را کی جو ان کے سرپرست ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہوگی. ان کے لیے بھی یہ دل شکستہ کارروائی ہوگی جو آج ہم نے ماشاءاللہ کراچی میں دیکھی. یہ دہشت گرد اس لیے جہنم رسید ہوئے کہ ہمارے افسران مستعد تھے، ہمارا پورا نظام مستعد تھا. ایک عام پاکستانی جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا تھا وہ تک مستعد تھا اور یہ ہمارے سپاہی تھے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا. میں نے ایک کو شوٹ کیا، وہ مر گیا تھا. پھر دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے دیکھ لیا تھا، میں نے اس کو 2 گولیاں ماری، زخمی ہو گیا. پھر اس نے گنڈے نکالا، ایک ہاتھ میں گولی ماری، وہ ہاتھ چھوٹ گیا تھا، ویپن نیچے گر گئی. تو اس نے گنڈے نکالا، گنڈے کی پن نکالنے والا میں نے اس کو سر پہ گولی ماری، وہ نیچے گر گیا. جیسے نیچے گرا 2 بندے آگے گئے، ایک کو میں نے پیچھے سے گولی ماری تھی، وہ تھوڑا زخمی ہو گیا. جب اللہ کی رضا شامل ہو، اس کی مدد شامل ہو تو دہشت گرد اسی طرح سے ناکام ہوتے ہیں. ورنہ یہ دہشت گرد انتہائی ناپاک عزائم کے ساتھ ایک بڑی سازش کے ساتھ یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے پاس جدید خودکار ہتھیار تھے، گرینیڈز تھے، ہر طرح کا اسلحہ تھا، گولہ بارود تھا، کھانے پینے کا سامان تھا. گویا کہ وہ اس عمارت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. نہ صرف یہ کہ وہ قبضہ ناکام ہوا، اس پورے حملے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ جاری رہی. الحمدللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹریڈنگ رکی نہیں، بلکہ اس دوران اور مستعدی دیکھنے میں آئی، اور ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اس حملے کے دوران اور اس کے بعد مسلسل بڑھتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا اندرونی دفاع ناقابل تسخیر دکھائی دیتا ہے. دہشت گردوں کی کارروائی کے حوالے سے آج ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ میجر
जनरल उमर बुखारी ने अवाम को आगाह किया। ये वाक़या 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाक़े का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। एक बहादुराना मुजाहिरा था उन पे मामूर उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार कराया और जिस तरह बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया, फायर एक्सचेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 242 पॉइंट का इजाफा हुआ, जो यकीनन पाकिस्तानी कौम की, कारोबार की, मईशत की और हमारी पूरी कौम की रेजिलियंस शो करती है। कलअदम BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। ये वही तंजीम है जिसने अब से 1.5 साल पहले कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर नाकाम हमला किया था। इसी तरह से इन बहके हुए लोगों को निशाना बनाया गया था। वो इस पूरे वाक़े में जहन्नुम रसीद हुए थे और इससे पहले इसी किस्म का वाक़या गवादर में TC होटल पे किया गया था। इसके अलावा ज़ियारत पे कायद आज़म रेजिडेंसी पे हुआ था और यही तमाम मामलात जो हैं वो यही एजेंसी यानी कि रॉ की पुष्पनाही पे तमाम इससे पहले हमले होते रहे हैं। 23 नवंबर 2018 को कराची चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ था उसमें इसी अंदाज से इस कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से गेट पे हमला किया गया था। इसी तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान पर खेल कर इस इमारत को बचाया था और इस दौरान ये दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया था और उसके बाद इनकी पुष्पनाही करने वालों का भी खोज लगाया गया था। ये सब कुछ क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसकी तफसील हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रॉ खुद बता चुकी है। रॉ का सीनियर एहलकार कुलभूषण यादव, जो कि मार्च 2016 में बलूचिस्तान में बाकायदा गिरफ्तार किया गया था, रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसने पूरा राज कि किस तरह से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाती है, किस तरह से नाराज़ हमारे बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है और भारत और उसकी खुफिया एजेंसी कैसे ये सब कुछ करती है, इसकी तफसीलात कुलभूषण यादव पूरी दुनिया के साथ शेयर कर चुका है। I visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. The main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. आज का भी हमला भारत का रॉ का प्लान किया हुआ है और ये भारतीय सीमा पर किया गया। पाकिस्तान की जानिब से इसका सरकारी ऐलान किया गया डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेहरान सिंध जनाब मेजर जनरल उमर बुखारी की जानिब से। बिल्कुल ये जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, स्पेशली मैं नाम लूंगा रॉ का, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मैं इसको फुली रियलाइज करता हूँ। हतमी तौर पे जाहिर बात है जिस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ जो लिंकेजेस डेवलप होंगे उनसे आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। अहमियत की बात यह है कि हमला दरअसल पाकिस्तान की इकनॉमिक नर्व पे था, ये पाकिस्तान के बिजनेस कल्ब पे था, ये पाकिस्तान की आई चुंदरीगढ़ रोड पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे था जिसके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और यकीनन ये पाकिस्तान की माशी शहरक पे हमला था। मगर अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि रखा बल्कि दहशतगर्दों के इस साजिश को मुकम्मल तौर पे नाकाम कर दिया। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में कारोबार और तिजारत के हवाले से इस नर्व सेंटर पे हमला करके इसको
منجمد کر دیا جائے، اسی لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انتخاب کیا گیا تھا، اسی لیے یہ تمام چیزیں کی گئی تھی. لیکن واضح طور پہ ثابت ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کا سیکیورٹی نظام کام کر رہا تھا، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج بھرپور انداز میں کام کرتا رہا اور ہر لحاظ سے یہ مستحکم رہا یہاں کاروبار، اور یقیناً اس نے ایک نئی امید کی کرن پیدا کی ہے تمام سرمایہ کاروں کے لیے، ملک کے اندر ملک کے باہر بھی، کہ اس قسم کے حملے پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کے نرو سینٹر کو، کاروباری اور معاشی نرو سینٹر کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے حوالے سے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری چین کی ہے. پاکستان اور چین بہت قریبی دوست ہے، بہت قریبی ساتھی ہیں، اور یقیناً ہماری دوستی ہمالیائی دوستی ہے. اور یہ آپ کے علم ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان اس وقت شدید تناؤ ہے، شدید سرحدی جنگی کیفیت ہے، اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ بھارت نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے نرو سینٹر کا اور اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر بہت بڑی چین کی سرمایہ کاری ہے. اس لیے اس حملے کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی باریک جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان کے چیئرمین جناب عامر خان. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب. آپ ایس سی پی وغیرہ کو تو مستحکم کرنے کے لیے، کمپنیز ایکٹ وغیرہ کو کرنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے اس نے کتنا ریٹل کیا خود آپ کو اور آرگنائزیشن کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگا ہے، اور اس سے کیا آپ نے لرن کیا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب، تھینک یو فار گیونگ می دا اپرچونیٹی. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں اظہار کروں ہمدردی کا، دکھ کا اور سوگواری کا ان غریب گارڈز کے ساتھ جو فرنٹ لائن کے اوپر تھے اور جو سب سے پہلے جنہوں نے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ ایکٹ کیا اور 2 یا 3 منٹ کے لیے اس کو روکا. اس کے بعد جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک بنیادی اور کلیدی رول تھا. وہ بہت عرصے سے اسٹاک ایکسچینج ان کی لسٹ کے اوپر تھا ان ٹرمز آف پرووائڈنگ پروٹیکشن ٹو اٹ، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری ڈرلز کی تھیں اور وہ بہت پریپیئرڈ تھے. تو لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں کتنی کلوز کولیبریشن تھی اور کتنے اس کو پلان کیا گیا تھا. تو ایک نہ صرف یہ کہ یہ جسے بولیے ایک اسپونٹینیسلی بھی ایک ری ایکشن تھا، بٹ اس کے لیے بہت ساری پلاننگ جو ہے وہ بھی موجود تھی، اور یہ اس کا بھی نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو خان صاحب یہ بتائیے گا، پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا دہشت گرد اس کو نشانہ بنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو الرٹ کیا تھا، پھر اسٹاک ایکسچینج نے اور یا ایس سی پی نے اور پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے پلان کیا، ہم نے ڈرلز کی بھی تھی، گویا کہ ہم تیار تھے، ہم منتظر تھے یہ آئیں اور ہم ان کو دبوچیں اور ان کے ساتھ وہ کریں جو کہ ہوا ہے. یعنی کہ یہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھی، ماشاءاللہ تیاری بھی تھی اور بالکل اسی انداز سے ایکسیکیوٹ کیا ہم نے کاؤنٹر ایکٹ. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ کلاک ورک پروسیجر تھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، اور انہی کی گائیڈنس میں اور انہی کی لائٹ آف جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں بہت ساری ریفارمز، بہت ساری امپروومنٹس کی گئیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محض 6 یا 7 ہفتے پہلے بھی ہمارا اور اسٹاک ایکسچینج کا سیکیورٹی جو ان کی پیرامیٹر تھا اور اس کی ڈیفنس سے متعلق ایکسچینج ہوا تھا، اور وہ بہت عرصے سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، رینجرز ہیں، ان کی مدد سے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. تو یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈنیس بھی تھی، اس چیز کو رسک کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا تھا، اور اسی لیے جو ایفیشنسی اور پریسیجن کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا گیا اس کی وجہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی پریپیئرڈنیس اور پرسیپشن تھی، اور اس کی جو پری پلاننگ تھی ایسی ایونٹ میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا بہت کلیدی رول تھا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی کال ظاہر ہے اٹیک کی آپ کے پاس آئی ہوگی، ایس سی پی کے پاس کال آئی ہوگی، فرنٹ لائن ریگولیٹرز نے آپ کو کال کیا ہوگا اور آپ کو بتایا ہوگا کہ ایسا اٹیک ہو گیا ہے، اور پہلی کال تو یہ ہوتی ہے نا کہ مارکیٹ کو بند کیا جائے، سوئچ آف کیا جائے. یہ تو بہت ہی پینک کی کیفیت ہوگی، کیونکہ دہشت گردوں کو تو ہم نے 10-12 منٹ کے اندر مار دیا، لیکن یہ کیفیت تو چلی. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ نہیں مارکیٹ کو چلنے دیا جائے.
جی کامران صاحب، یہ بالکل یہ فیصلہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب کووڈ بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کافی اس چیز کو ڈیبیٹ کیا تھا اور اس وقت بھی یہ چیز ریز کی گئی تھی کہ کنسیڈر کیا جائے، لیکن آئی تھنک اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ، اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ اور SECP تینوں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے سلسلے میں، سسٹمز کو روبسٹ بنانے کے سلسلے میں، اور اپنے ورک فرام ہوم پروٹوکول کو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ مینیج کیا. اور اس کی وجہ سے جب کووڈ کی بھی وجہ سے جب یہ پرابلم آئی تھی تو تب بھی ہم نے مارکیٹ کو بند نہیں ہونے دیا، جو 23 مارچ کے بعد کا ویکنڈ تھا. اور ابھی بھی جب یہ چیز آئی تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے، اور میرا خیال ہے فارن انویسٹرز کے لیے اور لوکل انویسٹرز کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہوئی، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیسے آپ نے اپنے اوپننگ کامنٹس میں کہا وہ رکی. اور آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے تھینکس ٹو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول ہے، ان کی وجہ سے یہ ایک بہت جسے بولیے آپ سیٹسفیکشن والی بات ہے کہ کسی قسم کی ڈسرپشن نہیں ہوئی. اور یہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو ایک بہت اچھا میسج دے گی ان ٹرمز آف آر ایبلٹی ٹو کنٹینیو ایون ان ایکسٹریم ایڈورسٹی. یقیناً خان صاحب، یقیناً یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہم نے دیا ہے، اور اسی لیے ہر پاکستانی آج فخر کر رہا ہے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، جنہوں نے کہ اس کے لیے ہمیں تیار کر کے رکھا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ ماحول تو ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اوور آل مارکیٹ کے استحکام کے حوالے سے اب یہ بجٹ بھی ہو گیا ہے، اپروو ہو گیا ہے، کچھ جو مارکیٹ کے لحاظ سے چیزیں بجٹ میں آنی تھی وہ ہو گئی ہیں، اور یہ تمام ماحول جو ہے یہ اب نئے فائنینشیل ایئر میں آپ کے ونٹیج پوائنٹ سے، چیئرمین SECP کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے نظر آتا ہے ہماری اوور آل کمپنیز کے لیے، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اور ہماری ایکوٹی مارکیٹ کے لیے؟ کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی ہوتا ہے رول کسی بھی اکانومی کو چلانے کے لیے، کیپٹل فارمیشن کے لیے، چھوٹی کمپنیوں کو سرمایہ پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں، اور بزنس گروتھ کے لیے. بزنس گروتھ ہوگی تو نئی جابس کریٹ ہوں گی. تو جو گورنمنٹ کی ویژن ہے وہ آئی تھنک ان لائٹ آف دیٹ، جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ٹیکس ریفارمز کا، جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا مارکیٹ ریفارمز کا جو پچھلے 8 مہینے میں ہم نے بہت اگریسولی کیے ہیں، ان سب کا اثر انشاءاللہ ضرور آئے گا. آئی ایم کنونسڈ کہ جب آپ چیزوں کو بنیاد سے درست کرتے ہیں تو اس کا اثر لازمی آتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک کراچی اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کلیدی رول پلے کیا تھا پاور ہولڈنگ کمپنی کے سکوک کی ایشوئنس میں، جس کی وجہ سے 18 ارب کی سیونگ ہوئی گورنمنٹ کو. تو آئی تھنک کہ جو پاکستان کی اس وقت ضروریات ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، بزنسز کے گرو کرنے کی، امپلائمنٹ کی، ان سب چیزوں میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہت کلیدی رول ہے. اور جو آج کی جو لوگوں کو اگر کسی کو کوئی شک تھا لیگل لا انفورسمنٹ سائڈ پہ، تو آئی تھنک وہ بھی اب دور ہو جانا چاہیے کہ ایون اس قسم کی بھی ایڈورسٹی کے اندر بھی ہمارے ادارے بہت اچھے طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. آج آپ کی کوآرڈینیشن رہی ہوگی، کیونکہ یہ میسو چائنیز انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، چائنیز انویسٹمنٹ ہے، اور آبویسلی یہ ایک ایسے ٹائمنگ جو اٹیک ہے اس کی بہت ہی پریکیریس ٹائمنگ ہے جس وقت کہ انڈیا چائنا یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. اور یقیناً آپ کا انٹریکشن رہا چائنیز کے ساتھ اس حملے کے پس منظر میں؟ جی، ہمارا رابطہ جو بورڈ ہے اس کے ساتھ بھی کانسٹنٹلی تھا، جو مینجمنٹ تھی اس کے ساتھ بھی تھا، وین دا اٹیک واز گوئنگ آن اس وقت بھی تھا. اور ایٹ ہر اسٹیج obviously وی ور ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا ویل بینگ آف دا پیپل فور موسٹ، جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہی چیز کہ اس کرائسس کا جو نتیجہ نکلے وہ ایسا ہو کہ انویسٹرز بھی اس میں کانفیڈنس فیل کریں، اور تمام دنیا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے دے شوڈ آلسو ڈرائیو کمفرٹ کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ادارے جو ہیں وہ بالکل نارملی فنکشن کر سکتے ہیں ایون ان ٹائمز آف ایکسٹریم ایڈورسٹی. کیا کر رہے ہیں خان صاحب آپ کے اندر SECP کے؟ اب جو نیا فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے، کووڈ بھی اللہ اللہ کر کے کم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نئے وگر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگلے سال جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے اس میں ہم نئی قوت دیکھیں. پھر اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت عرصے سے
نئی آفرنگز نہیں آ رہی ہیں, آئی پی اوز آئے ہیں, اور پھر یقیناً ایک وائبرنسی اوور آل مارکیٹ کے اندر نظر آئے. یقیناً اس کے لیے سینٹیمنٹس بڑا رول پلے کرتے ہیں, مگر آپ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے اور کیا چیزیں آپ رول آؤٹ کریں گے اس دوران, اور آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ فائنینشیل ایئر میں جس موڈ کی, جس وائبرنسی کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہے آگے؟ جی کامران صاحب, جس طرح کے جو گورنمنٹ کی ویژن ہے وہ فوکسڈ ہے 2 یا 3 کور ایریاز پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. آبویسلی ایکسیس ٹو فائنینس ہے, جس کی وجہ سے ہم انکریزنگ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. جو گروتھ اور ایمرجنگ مارکیٹ کمپنیز ہیں اور اسمال کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سلسلے میں قوانین بنائے جائیں گے. دوسری ایک چیز جو ہے وہ ریگولیٹری برڈن کم کرنا اور قوانین کو سہل اور آسان بنانا ہے. اس سلسلے میں ہم جو فیوچرز ایکٹ اور سیکیورٹیز ایکٹ ہے ان کو مرج کر کے اور سمپلیفائی کر کے آسان بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو کموڈٹی مارکیٹ ہے جو کہ کسانوں سے متعلق ہے, اس کے اندر کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کا آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا, اس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ سکے. اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ ٹریڈنگ کے ذریعے جو ایگریکلچر ہے, جو جس کا ابھی تک ہمارے کیپٹل مارکیٹ سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے, اس کو بلڈ کرنا بھی اس سال کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے. اور فائنلی جو آپ نے کہا, آئی پی اوز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور آئی پی اوز میں ہم دونوں سائڈوں پہ فوکس کر رہے ہیں, جس میں آپ کی ڈیٹ سائڈ بھی ہے اور ایکوٹی سائڈ بھی ہے. اور ہمارا فوکس اس میں چیزوں کو سہل بنانا ہے, آسان بنانا ہے, نئے پارٹیسپینٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے, اور ایسی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ریگولیٹری جس میں لو کاسٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ آ سکیں, اور زیادہ سے زیادہ سپلائرز ہوں, زیادہ سے زیادہ انسٹرومنٹس آئیں, تاکہ مارکیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ وائبرنس لائی جا سکے. بہت ساری جو بنیادی انفراسٹرکچر میں چینجز تھیں وہ ہم نے پچھلے 8 سے 9 مہینے میں کی ہیں, اور اگلے 1 سال کا فوکس جیسے آپ نے کریکٹلی ہائی لائٹ کیا وہ یہی ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس میں وائبرنس لا سکیں اور نئے ایشوز کو انکریج کر سکیں. اور جاتے جاتے خان صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہی بتائیے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے پالیسی بورڈ نے اپروو کیا کمپنیز ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں, جن میں سے کئی امینڈمنٹ جو ہیں وہ کافی کنٹروورشل ہو گئی ہیں. ریویژنز ہوتے رہتے ہیں, بجٹ میں بھی ریویژن ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ ہوتا رہتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس پر جو ریزرویشن سامنے آئیں, جو ابھی امینڈمنٹس آئی تھی, اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ کیسے اس کو آپ کا رسپانس کیا ہوگا اس پہ؟ مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ کہاں پہ بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. جی نہیں کامران صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں, اور ہم ڈیفینیٹلی ہم نے وہ ساری ریزرویشنز جو ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی لاء کا جو پروسیس تھا ریویژن کا, یہ 2018 میں شروع ہوا تھا, اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز سے ڈیٹیلڈ انگیجمنٹ کی گئی, اور یہ ایک پروسیس تھا جس کو 2 سال کے اوپر محیط تھا. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمیں فیڈ بیک ملی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کمپنی لاء ایک بہت اسپیشلائز چیز ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 160 کے قریب یا 120 کے قریب کلازز ہیں جس میں چینج ہوئے ہیں, جس میں اسمال کمپنیز کو بہت پروویژنز دی گئی ہیں, ان کے ریگولیٹری برڈنز کم کیے گئے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے بہت سارے چینجز کیے گئے ہیں. بہت ساری ایسی چینجز کی گئی ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ انشاءاللہ جو اس دفعہ ہماری ڈی بی رپورٹ آئے گی ورلڈ بینک کی, اس کے اندر ہماری رینکنگ میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوگی. سو یہ بالکل پاسبل ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں چینجز کی ضرورت ہے, اور ہم بالکل بیسڈ آن دا لاجک اینڈ بیسڈ آن دا فیڈ بیک دیٹ وی آر ریسیونگ وی آر ایکیومولیٹنگ اٹ. اور جہاں پہ کچھ وہ جو تھوڑی سی چیزیں ہیں جہاں پہ چینجز کی ضرورت ہے ان کو ڈیفینیٹلی ہم چینج بھی کریں گے. بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جو کرٹیسزم ہے وہ شاید ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. کچھ چیزوں میں فاؤنڈیڈ ہے لیکن کئی چیزوں میں ویل فاؤنڈیڈ نہیں بھی, اور ان اینی کیس ہم وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ریویو کریں گے, اور انشاءاللہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا بزنس کمیونٹی ان کو وی ول لک انٹو دیٹ. ایکسلنٹ, بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے جہاں پر کہ خامیاں ہیں یا جہاں پر فیڈ بیک ہے اس کو سامنے رکھ کے ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. بہت اچھا پرومس کر رہے تھے چیئرمین ایس سی سی پی جناب عامر خان, جنہوں نے آج یہ بہت اہم بات کی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملے کے حوالے سے ایجنسیز نے, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بتا دیا تھا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے, اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے لیے باقاعدہ بہت زبردست کوآرڈینیشن تھی ایس سی سی پی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ہماری
رینجز تیار تھے, ہر طرح سے مستعد تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا کیسا جواب دیا گیا اور بری طرح سے ناکام کیا گیا یہ دہشت گرد حملہ. جناب عامر خان چیئرمین SCCP ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے سلسلے میں SCCP جو اقدامات کر رہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد اسی واقعے پہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا اور ہم آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے آج دہشت گردوں کی اس ناکامی کا اور اس بری شکست کا. چھوٹے سے وقت کے بعد آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا ان کی ہلاکتیں ایک نیا باب رقم کر گئی ہیں. پاکستانیوں کی ریزیلینس کی, پاکستانیوں کی قوت کی, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کی مستعدی کی اور ایک نظام کی جو اپنے آپ کو تحفظ کرنا جانتا ہے. پاکستان کی معاشی کاروباری شہرت پر یہ بھارتی حملہ تھا جسے آج ناکام بنایا ہے. اس میں تمام پاکستانیوں نے جو اس موقع پہ موجود تھے, خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سیکیورٹی گارڈ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھے, سپاہی, سندھ پولیس کے سپاہی, ہمارے رینجز کے اہلکار جو وہاں پہ موجود تھے, ان سب نے مل کے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے اس سب نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. یہ معاملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, آج 10, 12, 14 منٹ کا جو کھیل ہوا ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پاکستان کی فتح کی یہ کہانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس موقع پہ موجود تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر اور سابق سربراہ CPLC ہمارے کراچی کے بہت ہی نامور سماجی کارکن ہیں جناب احمد چنائے, اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں موجود تھے, ہمیں آنکھوں دیکھا حال شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ چنائے صاحب. آپ بتائیے آج آپ نے پاکستان کی کامیابی کی اور پاکستان کی فتح کی اور دشمن کی ناکامی کی اور دشمن کی ڈیفیٹ کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھی. کچھ احوال اگر آپ مختصر مجھے بتائیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا, آپ تو وہاں پہ موجود تھے اور کیسے کیسے کیا چیز ہوئی, اور پھر آپ کی نگاہ سے آپ نے دیکھی, آپ نے اتنے عرصے CPLC کی سربراہی کی ہے, تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پاکستانیوں کی جیت کی کہانی ہے. پاکستان کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کس ہمت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, اور ساتھ ساتھ اس کی اطلاع بھی تھی کہ یہاں کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات کرنے تھے اس میں 4 لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی تھی, اور ان چاروں لائن آف ڈیفنس کو جو ہے وہ سارے لائن آف ڈیفنس نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کیا. سب سے پہلے جب دہشت گرد آتے ہیں 10:02 پہ اور مین گیٹ پہ جو سلک بینک کے ساتھ والا گیٹ ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے جو اسٹاک ایکسچینج کو سڑک جاتی ہے, وہاں پر جب یہ دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے گارڈ کو اپنی طرف بلا کر اس کو شوٹ کیا ہے, اور اس کے بعد وہاں جو نزدیک بیٹھے ہوئے 2 پولیس والے تھے جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی, جب وہ دہشت گرد گاڑی سے اترتے ہیں گیٹ کھولنے کے لیے خود ہی, تو ان پہ وہ فائر کرتے ہیں اور اس فائر کے نتیجے میں 2 دہشت گرد وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. دہشت گردوں نے کراس فائر کیا جس کی بنا پر دونوں سیکیورٹی گارڈ اور ایک جو پولیس اہلکار ہے جو ساتھ ہی APC کھڑی تھی وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد یہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ بھی ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, اور اس انکاؤنٹر کے نتیجے میں جو ہے وہ ہیوی فائرنگ کی شیڈ میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور تھرڈ لائن آف ڈیفنس جو اسٹاک ایکسچینج کا مین گیٹ ہے وہاں پر جب وہ آتے ہیں تو ایک دہشت گرد لیفٹ سائڈ پر جو پکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں اس سے جو ہے وہ جو ہینڈ گرینیڈ اس کے پاس تھا وہ بھی بلاسٹ ہوتا ہے, اس پہ فائر بھی اوپر سے ہوتا ہے. چوتھا دہشت گرد جو ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس پر بھی اوپر سے جو سنائپر فائر سے RRF کے انہوں نے فائر کیا اور وہ موقع پہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو اس طرح چاروں دہشت گرد جو ہے ان کو تینوں لائن آف ڈیفنس میں مینیج کر لیا گیا. چوتھی لائن آف ڈیفنس بھی ہمارے پاس تھی. آپ کو موقع ملا کہ آپ نے ان دہشت گردوں کی لاشیں بھی دیکھیں اور پھر آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے, پھر آپ نے وہاں جو گولہ بارود جو اسلحہ ساز و سامان یہ لائے تھے وہ دیکھا, وہ گاڑی آپ نے دیکھی جس میں یہ ٹویوٹا کرولا گاڑی جس میں یہ آئے تھے, وہ تھوڑا سا اپنی آبزرویشن شیئر کریں.
دیکھیں دہشت گرد پوری طرح مسلح تھے، ان کے پاس ہر قسم کا ویپن تھا، مشین گنز تھی، اس کے ساتھ راؤنڈز بھی بہت سارے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو میں نے گنے ہیں وہ تقریباً 15 کے قریب رشین ساختہ ہینڈ گرینیڈز تھے اور 15 کے قریب لوکل ہینڈ گرینیڈز تھے، اور اس کے بعد ساتھ میں وہ بیک پیک لائے تھے جس کے اندر پانی کی بوٹلز بھی تھیں، جس کے اندر فروٹ جوسز بھی تھے جو نیسلے کے ڈبے ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چنے بھی تھے۔ میرا خیال ہے ان کا یہ تھا کہ اگر یہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر محاصرہ کر لیتے، اندر جو ہے وہ ہوسٹیج سچویشن بنا لیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو کام آتی، لیکن الحمدللہ ان کو تیسری لائن آف ڈیفنس پہ روک لیا گیا اور ان کو اس بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں نے ایک بات اور بھی آبزرو کی کہ ان کی وہ ٹریننگ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں اپنا پرسنل تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بغیر اس کے پروٹیکشن کے جس طریقے سے وہ آگے پوری سڑک کو کراس کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چنائے صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ظاہر ہے کہ را کے لوگ ہیں، ان کو ان کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے ان کو جھونک دیا بالکل کہ وہ بالکل کسی بھی قوت کا مقابلہ کریں، اور اس کے بعد اور جیسے کہ چائنیز کانسلیٹ پہ کیا، یعنی کہ ان نوجوانوں کو جھونکا جا رہا ہے اس طریقے سے، اور ان کو شاید یہ جو بیچاروں کو گمراہ کر دیا گیا ہے، جو ان کے سرپرست ہیں انہیں ان کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل جھونک دیا گیا ہے بغیر کسی پلاننگ کے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفنس پہ ہی جو ہے وہ اتنے سارے لوگ موجود تھے، اور وہاں بھی جو ہے 2 لوگ ان کے جو ہے مارے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اپنے سیکیورٹی اداروں کو کریڈٹ دیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے RRF نے کام کیا، چاروں جو ہے لوگوں کو وہاں مارا اور اس کے بعد ان کو اندر نہیں آنے دیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سیکیورٹی اداروں کی۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد چنائے، ہمیں آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے، اور آج جواب مردی کی، بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے ہمارے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز نے، ہماری کراچی پولیس کے لوگوں نے، اور ہمارے رینجرز کے اہلکاروں نے، بہادر اہلکاروں نے۔ آج کی اس کارروائی پہ بات کرتے ہیں، کراچی پولیس کا ورژن ہمیں دیں گے جناب شرجیل کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ہے کراچی ساؤتھ کے۔ بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اوورآل کیا نقصان ہوا ہے پولیس کا، اور آپ کے نزدیک اگر ایک جو آج یہ آپریشن ہوا ہے، جو پورا سین تھا، اس کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کس طرح سے ہوا، اور دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ اب پروگریس کیا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ گاڑی مل گئی تھی، آئیڈینٹیفائی ہو گئے سارے ٹیررسٹ؟ جی کامران صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور ورژن لینے کے لیے۔ تو جس طرح احمد چنائے صاحب نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دی، تو اس میں اسٹریٹ اوے بالکل فخر محسوس کرتا ہوں، وی ویری پراؤڈ کہ چاروں کے چاروں ٹیررسٹ 10 منٹ کے اندر نیوٹرلائز ہو گئے، اور تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور میں بتاتا چلوں کہ جو مین احاطہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، جہاں پہ ان کے ٹریڈنگ فلور ہے یا جہاں پہ ان کی ایڈمنسٹریشن کی بلڈنگ ہے، وہ ان تک ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے جو RRF کے جوان تھے، جی تو RRF کے جو ہمارے جوان تھے جنہوں نے گیٹ پہ فرنٹ، جی کھرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمیں چیئرمین SCCP بتا رہے تھے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا کہ اس قسم کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، اور ایک بڑا کوارڈینیشن تھا اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ، اور سیکیورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا۔ آپ لوگوں کو ایک یقیناً ایک تھا احساس کہ اس قسم کی کوئی اسٹرائک ہوگی، جس کی وجہ سے یقیناً یہ اتنی بڑی تیاری جو ہے کام آئی؟ کامران صاحب کوئی 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ ہمیں جو جتنے بھی ہمارے قومی اثاثے ہیں کراچی میں، ان کے بارے میں مختلف انپٹ آتا رہا ہے مختلف اداروں سے، اور ظاہر ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے، اور ہمیں اور پھر اس کے ان تھریٹس کے بعد ہم نے اپنی پریپیئرڈنس کو امپروو کیا ہے اوور آل۔
تو اس میں ہماری جو ڈرلز ہوتی ہیں، سیکیورٹی ڈرلز ہوتی ہیں، ابھی کوئی مہینہ پہلے ہی ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سیکیورٹی ڈرل کی تھی، جس میں تمام ادارے شامل تھے، پاکستان رینجرز تھا، ہم تھے، ڈسٹرکٹ پولیس تھی، RRF کے یونٹ تھا، ہم سب نے مل کے وہ ڈرلز کی تھیں۔ اسی طرح کی ڈرلز ہم دوسرے سارے ایسے انسٹالیشنز پہ کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا ریگولر فیچر بن گیا ہے، یہ تاکہ ہمارا جب بھی خدا نہ خواستہ ہمیں ایسی سچویشن میں ہم کنفرنٹ کریں، ایسی سچویشن کو فیس کریں تو ہمارا رسپانس بہتر ہو، تو اسی سلسلے میں ہی ہماری ڈرلز ہوتی رہی ہیں، ہماری پریپیئرڈنس بہتر تھی اور الحمدللہ وہ آج کام آئی۔ کھرر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس پوسٹ انسیڈنٹ یہ جو اٹیک ہو گیا اس وقت سے اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے؟ یہ گاڑی ٹریس ہو گئی ہے، کہاں سے کب لی گئی ہے؟ جو ٹیررسٹ تھے یہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، اور جو اس سے ریلیٹڈ ان کا جو سلیپر سیل وغیرہ تھا اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے؟ جی کامران صاحب، ابھی بھی یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تفتیش چل رہی ہے۔ ہمارا جو ایک خاص ادارہ ہے اس کے پاس یہ تفتیش ہے، انہوں نے ہی اس کا کیس رجسٹر کیا ہے، جو موقع سے ایویڈنس ملا ہے، اور بڑا پروفیشنلی کرائم سین یونٹس آج گئے، انہوں نے موقع سے ایویڈنس اٹھایا، جو ایمونیشن وہاں سے ملا، جو فائر آرمز جو انہوں نے یوز کیے تھے وہ وہاں سے ملے، تو ان سب کو گاڑی سیکیور کر لی گئی ہے، گاڑی کی آئیڈینٹیفیکیشن جاری ہے، جو 4 دہشت گرد مارے گئے ان کا ڈیٹا بیس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں، اس میں نادرا کا جو سافٹ ویئر ہمارے پاس ہے جس میں ہمیں ایکسیس ہے اس کے تحت ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جاری ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی وقت گزرے گا تو ہمیں ان کے بارے میں پوری جانکاری ملے گی، اور پھر اس کے بعد جو مختلف ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ لیزون میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کے کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سارے انسیڈنٹ جو کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ سارا انفولڈ ہوگا اور تفتیش آگے چلے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت مبارک ہو کھرر صاحب آپ کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے افسران کو، جنہوں نے کتنی مستعدی سے مقابلہ کیا، ہمارے رینجرز کے جوانوں، ان کی پوری فورس نے، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی آج بہت بڑی کامیابی ہے۔ کمرشل بریک، اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کس نے کیا، کیوں کیا، BLA نے ذمہ داری قبول کی، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج کے واقعے کی ذمہ داری BLA نے قبول کی، یہ وہی تنظیم ہے جسے امریکہ نے اب سے چند ماہ قبل دہشت گرد، عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، اور یہ وہ تنظیم ہے جس کو اب دنیا بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے کراچی میں اب سے 1.5 سال قبل چائنیز قونصلیٹ پر ایک ناکام حملے کی، بالکل اسی انداز کا ناکام وار حملہ، اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں اس کے ساتھی تمام ساتھی مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے اسی قسم کے حملے PC گوادر میں ہو چکے ہیں اور مختلف دوسرے معاملات میں بھی، لیکن جیسے کہ آج لگا چائنیز قونصلیٹ کے حملے میں لگا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ تمام کارروائی بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پہ کی جاتی ہے، جنہیں ان کی جانوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جس انداز سے ان کو جھونکا گیا ہے ان وارداتوں میں، اور جس طرح سے سب کے سب مارے جاتے ہیں، یقیناً یہ لگتا یہ ہے کہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں انہیں ان کی جانوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی امور کے بہت ہی امپورٹنٹ ایکسپرٹ ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس سربراہ رہ چکے ہیں بلوچستان میں پولیس کے، جناب چودھری محمد یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری محمد یعقوب صاحب، فرمائیے گا ایک اور بڑی ناکامی اس تنظیم کی، بالکل اسی انداز کی جیسے کہ اس سے پہلے چائنیز قونصلیٹ میں کراچی میں کیا گیا تھا۔ آپ کے علم ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی چائنیز انویسٹمنٹ بہت ہیوی ہے، اور یقیناً یہ چائنیز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت ہیویلی انویسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان اور چائنا کو نشانہ بنایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ 2-4 گمراہ نوجوانوں کا کام نہیں ہے، یہ قوت کا کام ہے، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے جو کہ اس وقت چین سے جنگ کر رہا ہے، پاکستان سے جنگ کر رہا ہے، اسی کی یہ ایک بچکانہ حرکت ہے۔ جی کامران صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بیک گراؤنڈ دی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کی را ایجنسی کی پوری کوشش ہے کہ اس طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروائے اور کرے تاکہ پاکستان چائنا کو بھی نقصان پہنچے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچے، کیونکہ انڈیا نے بالکل برداشت نہیں کیا کہ چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چائنا اور پاکستان کی بڑی دوستی ہے، سی پیک ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے چائنا قونصلیٹ کے اندر جو حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے بلوچستان کے اندر چائنیز کی جو انجینئرز کی بس تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور اسی مجید برگیڈ نے اس کے اوپر جو سپلنٹر گروپ ہے ایکچولی یہ BLA کا، ہربیار مری تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو
وہاں پہ لنڈن بیسڈ یعنی یو کے میں بیسڈ ہے. تو یہ اس کا ایک سپلنٹر گروپ ہے جو ایکچولی یہاں پہ آپریشنل ایکٹیویٹی کر رہا تھا ان کے بہاف کے اوپر. وہ پیسہ چونکہ سارے کا سارا وہاں اس کے پاس چلا جاتا تھا تو یہ لوگ اس بات پہ ناراض تھے کہ بندے ہمارے مر رہے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے نام سے چونکہ مجید ان کا ایک چودھری صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ پیسوں کی لڑائی ہے اور یہ وہی معاملہ ہے نا جو کہ کلبھوشن یادو نے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ISI کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے وہ پلان کرتا ہے, کس طرح سے را فائنینس کرتی ہے. یہ تو ساری اسی چیز کے تانے بانے ہیں نا جو کلبھوشن نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے. بالکل کامران صاحب اسی طرح سے ہے چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان لکھ چکی ہے گورنمنٹ آف افغانستان کو کہ یہ جو اسلم اچھو اگر آپ کو یاد ہوگا اسی گروپ کا جو سربراہ اور لیڈر تھا وہ مارا گیا اور اپنے چند ٹیررسٹوں کے ساتھ 4 لوگ تھے وہ وہاں افغانستان میں مارے گئے. وہاں پہ اس آپریشن سے پہلے وہ جو ساری ٹریننگ ایکٹیویٹیز اور وہ جو سارا وہاں پہ ان کو شیلٹر کر رہے تھے را کے لوگ کر رہے تھے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا. پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ کے لوگ یہ را کی اسسٹنٹس کے ساتھ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ کا انتظام کروا رہے ہیں, لیکن افغانستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ تو انفارچونیٹلی بالکل اس کے اوپر کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے. بالکل ثابت ہوا ہے کہ انڈیا کس قدر پورے طریقے کے ساتھ پاکستان کو میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, طالبان افغان ڈیولپمنٹ ہے, امریکی فوجیں وہاں سے نکل رہی ہیں, را کے لیے اب وہاں پہ ٹھکانے رکھنا اور پھر اس قسم کے ایلیمنٹس کو وہاں پہ پالنا, ان کو ٹرین کرنا یا ان کو سنبھالنا اب آئندہ دنوں میں تو مشکل ہی ہوتا جائے گا نا. یہ تو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک انشاءاللہ کامیابی ہوگی آگے چل کے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلا ارینجمنٹ جو افغانستان کے اندر وہ کس قسم کا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوتا ہے. اگر وہ پولیٹیکل ارینجمنٹ اس قسم کا ہوا کہ وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس اقتدار میں آئے جن کا سافٹ کارنر ہوا انڈیا کی طرف اور وہ اس بات کے متمنی رہے, کیونکہ ایک آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ جو ہے جس کا ہندوستان کی طرف بہت رجحان ہے. پاکستان نے اس پورے افغان وار اور اس کے بعد بہت بے تحاشا قربانی دی, یعنی 20 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز پاکستان میں رہے, لیکن پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا رہا. ہمیں اس پروپیگنڈے کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور خاص طور پر جو پشتون لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان نے اتنی بڑی قربانی دی اور پاکستان خود ٹیررزم کا مرکز بن گیا, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کے زور کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک عام افغانی جو ہے شہری جو ہے اس تک پہنچ سکیں اور اس کو یہ باور کرا سکیں کہ پاکستان افغانستان کا ہمدرد ہے, ہم بھائیوں کی طرح ایک نیبر کے طور پر رہنا چاہتے ہیں, اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہندوستان جو اس کے اندر ایک تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے ہمیں اس تفرقے میں نہیں آنا اور ہم نے ایک اچھے نیبر کے طور پر ایک اچھے ہمسائے کے طور پر. یقیناً بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد یعقوب, سابق IGP بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.